बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। चैनल 5 की सदफ नईम एक हादसे का शिकार हुई और कहा जाता है कि वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के ऊपर फलांगने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान उनका पाँव स्लिप हुआ और वो नीचे गिर गई और बदनसीबी से वो बेचारी कंटेनर के टायर के नीचे आ गई और वहीं पर उनकी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो कुर्बानी होती है किसी भी काम के अंदर, यही वो बात है कि जब इंसान अपने काम की तरफ फोकस हो और अपने प्रोफेशन के अंदर वो प्रोफेशनल बन के काम करे और वो काम को समझ के काम करे, तो फिर हादसात और इस किस्म के वाक़यात तो उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। अगर वो चाहती तो बस ठीक है, वो एक गाड़ी में बैठकर साथ साथ चलती रहती, मगर आप देखिए कि कैसी वो जद्दोजहद कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से मैं लीडरान तक रसाई कर लूँ, मैं एक इंटरव्यू कर चुकी हूँ, मैं एक इंटरव्यू और कर लूँ, मैं थोड़ी सी झलक किसी की कैच कर लूँ कैमरे के अंदर और फलां फलां इस किस्म की चीज़ें। और इसी अपने प्रोफेशनल जद्दोजहद के अंदर वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इमरान खान को जब पता लगा तो इमरान खान इतनी सख्त उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसके बावजूद वो नीचे आए और कंटेनर से उतर के उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने अपनी चादर उस शहीद के ऊपर डाल दी और बहुत रंजो गम के आलम में इमरान खान ने जो मार्च था उसको वहीं पर ख़त्म करने का ऐलान किया और उनका कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, इस मार्च को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। अब मैं यहाँ पर 2-3 बातें करना इस हवाले से ज़रूरी समझता हूँ। एक तो कुछ लोगों ने इसको इमरान खान पर डालने की कोशिश की। कुछ चैनल जो हैं वो चला रहे थे कि एक गार्ड ने सदफ को धक्का दिया और सदफ जो है वो इसलिए नीचे गिरी, जबकि वहाँ पर ऐनी शाहिदीन बेशुमार थे। उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, वो कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में और दूसरे कंटेनर पर जाने की कोशिश में नीचे गिरी और इसी असना के अंदर उनका सर जो है वो टायर के नीचे आ गया। इन लोगों ने हुकूमती टोले की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके वालिदैन से भी रब्ता किया और उनको जाके कहा कि अगर आप कोई FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और इन लोगों के ख़िलाफ़, तो हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो भला हो इसके शोहर का, वालिद का, घर वालों का कि जिन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद इन्होंने मीडिया के ऊपर आके मुख्तलिफ तरीक़ों से इमरान खान को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि इमरान खान के अलावा भी किसी ने मार्च किया है इस पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है नवाज़ शरीफ। आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ जब मार्च कर रहे थे तो उनकी गाड़ी के नीचे भी एक बच्चा आ गया था और वो बच्चा भी शहीद हुआ और लोगों ने भाग कर गाड़ी को रुकवाया, मगर तब तक वो गाड़ी बच्चे के ऊपर से गुजर चुकी थी। लोगों ने बड़ा चीखा चिल्लाए लोग कि भाई नवाज शरीफ को बताएं कि भाई इस तरह बच्चा शहीद हो गया तो आप आए हो, मगर नवाज शरीफ अपनी गाड़ी से नहीं उतरे और उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। गाड़ी से उतर के देखने की ज़हमत भी गवारा नहीं की बच्चे को। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी से उतर के बच्चे को देखने की ज़हमत भी गवारा नहीं की। जबकि देखें कि इस सदफ नईम के घर वालों ने, इसकी फैमिली ने कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, मगर फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़रूर कानूनी कार्रवाई करें, आप ये करें, आप वो करें, मुख्तलिफ उनको तरीके रास्ते बता रहे हैं और फिर यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हुकूमत अपनी तरफ से करेगी, यानी कि स्टेट की भी जिम्मेदारी। फिर पंजाब गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कार्रवाई करे। तो ये तरीके और हरबे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सदफ नईम की शहादत के बाद मरकज़ी हुकूमत ने 50 लाख रुपए इस सहाफ़ी को देने का ऐलान किया है और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने भी पहले 25 फिर 50 लाख रुपया, मुनिस लाई ने कहा कि नहीं हम 50 लाख रुपया देंगे और 50 लाख रुपया सूबाई हुकूमत पंजाब ने और इसी तरह 50 लाख रुपया मरकज़ी हुकूमत ने देने का ऐलान किया। अब मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ। एक और सहाफ़ी कुछ दिन पहले शहीद हुए, वो क्या उस सहाफ़ी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई फ़ंड का, कोई इमदाद का ऐलान किया? क्योंकि वो तो इनका क्रिटिक था और वो जो करप्शन के केसेस हैं अरशद शरीफ उनको लेकर आता था और अभी एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म वो बना रहा था और वो बिल्कुल बनने के करीब थी और थोड़ा सा उसके अंदर काम रह गया था कि जो उसने मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ मिल के तो एक डॉक्यूमेंट्री
بنا رہا تھا کہ بھئی کس طرح شریف برادران نے کرپشن کی اور کیسے منی لانڈرنگ کر کے، اور اسی طرح زرداری منی لانڈرنگ کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گیا، اور کیسے باہر جائیدادیں بنائی اور اپنی باہر دولت کو کس طریقے سے محفوظ کیا، اور نہ صرف ایک ملک میں انگلینڈ میں بلکہ دبئی میں، سعودی عرب میں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں، ایون یہاں تک سنا جا رہا ہے کہ رشیا کے اندر بھی ملیں لگائی گئی ہیں، سٹیل ملیں لگائی گئی ہیں، اور اس طرح بے شمار دنیا کے ملکوں میں، ملیشیا میں، کہاں کہاں انہوں نے اپنے کاروبار کو وسعت دی ہوئی ہے، اور وہاں بھی انہوں نے ملیں، کارخانے اور کاروبار کیے ہوئے ہیں، اور پھر مختلف دنیا کے ملکوں کے اندر بینک اکاؤنٹ بنا کر ان میں پیسہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری ڈاکومنٹری جو ہے وہ تیاری کے قریب تھی، تیاری کے مراحل کے اندر تھی، مگر اس سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی، اور ان کو ہیڈ منی ان کی ویسے بھی مقرر تھی، اور ارشد شریف نے کئی لوگوں کو کہا کہ میری ہیڈ منی اب مقرر کر دی گئی ہے اور میں اسی لیے چھپتا پھر رہا ہوں۔ تو اب وہاں پر پاکستان کی طرف سے بھی 2 رکنی وفد جو ہے IB اور FIA کی جو وہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے، جو کمیشن بنایا گیا ہے، وہ اس وقت کینیا کے اندر موجود ہے، اور وہ اپنی انکوائری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کی جو صحافیوں کی جو ایک تنظیم ہے، جس کے اندر وہ اپنی طور پہ اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور بے شمار، کیونکہ یہ کیس ہو گیا ہائی پروفائل، اب بے شمار دنیا کے اندر ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ جو اس سلسلے میں جا کر تو خود اپنے طور پہ اس کی انکوائری کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا نتیجہ کچھ سامنے آ جائے گا۔ حقیقت تب بھی سامنے آئے گی کہ جب انڈیپینڈنٹ کوئی کمیشن جو ہے ہائی لیول کے اوپر وہ اس کی انکوائری کرے گا، اور کینین گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر پورا تعاون کرے گی، تو پھر جا کر اس کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس وقت راولپنڈی کے اندر جو لانگ مارچ کے حوالے سے راولپنڈی کے جو کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اب بڑے ہی متحرک ہوئے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں، اور کوئی پمفلٹ تقسیم کر رہا ہے، کوئی میٹنگ کر رہا ہے، کوئی کارنر میٹنگ کر رہا ہے، کوئی ریلی نکال رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل ریلی نکال رہا ہے، اور اسی طرح لوگ دور دراز علاقوں میں جا کر تو ریلی کے حوالے سے اویئرنیس، موٹیویشن اور لوگوں کو اکٹھا ہونے کا اور اس مارچ میں حصہ لینے کے لیے لوگ اس کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، اور عوام کا رسپانس ایسا لگتا ہے کہ جب عمران خان یہاں پہنچیں گے تو جو عوام ہوگی وہ کنٹرول ہونے والی نہیں ہوگی، اور سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے ورکنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے عمران خان کے پیغامات اس وقت لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں، اور عمران خان کو لوگ جس طرح میڈیا تو خیر اس کو چلا ہی نہیں رہا، سارا میڈیا جو ہے اس نے سینسر کیا سوائے کا دکا میڈیا کے کہ وہ تھوڑی بہت، اور باقی جو میڈیا ہے وہ شاید ایک آدھی خبر کو تھوڑی بہت وہ دے دیتا ہے، ورنہ میڈیا کو سختی سے منع کیا گیا کہ عمران خان کو نہیں چلانا۔ اور بول چینل کا تو اگر میں یہاں تعریف نہ کروں گا تو پھر یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بول چینل نے تو کمال ہی کر دیا، حق اور سچ کے ساتھ جس طرح بول چینل کھڑا ہے، ابھی تک کوئی ایسا چینل نہیں۔ ARY بھی ضرور ہے، مگر ARY میں تھوڑی سی سستی آ چکی ہے، لیکن بول جو ہے وہ دن بدن اس کو مزید آگے جا کے بڑی بہادری کے ساتھ اس کو کور کر رہا ہے، اور سارے لانگ مارچ کو بول جو ہے وہ دکھا رہا ہے، لائیو دکھا رہا ہے۔ DG ISI اور DG ISPR نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی زندگی جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ محفوظ تھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ معیز پیرزادہ کیوں ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ عمران ریاض کیوں ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ عمران ریاض نے اس دن ارشد شریف کے گھر کے باہر ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنا فون یوں پکڑ کے مجھے بتایا کہ یہ تمہارا گھر ہے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا ہاں میرا گھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تم اس ہوٹل میں ٹھہرے ہو؟ وہ مجھے دکھائی ہوٹل کی تصویر، تو کہنے لگا کہ ہاں میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ پھر انہوں نے زوم کر کے دکھایا کہ تم ہوٹل کے اس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ تو ارشد جو عمران ریاض ہیں ان کو اس طریقے سے ان کا پھر دیکھ لو، ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں مگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو یہاں سے جب عمران ریاض کو پتہ لگا کہ یہ بات تو واقعی بڑی قریب پہنچ چکی ہے اور سیریس تھریٹ ہے، اور میں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ عمران ریاض اتنی تیزی سے ویلاگ بنا رہے ہیں اور اتنی تیزی سے سب کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میری زندگی خدا نخواستہ بڑی مختصر ہے، تو میں اپنی اس مختصر زندگی میں سب کچھ بتا دوں جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو بھی حقیقتیں ہیں میں سامنے لے آؤں۔ اتنی تیزی سے وہ اس معاملے کو چلا رہے تھے، مگر ابھی ان کو چونکہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وقت بہت کم ہے اور میں قریب ہوں اس ٹارگٹ کے
خدا نہ خواستہ تو وہ پھر اب ملک چھوڑ کے عمران ریاض بھی چلے گئے، محیط پیرزا بھی ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور اب دیکھیں کہ باقی کون لوگ، صابر شاکر بیچارے باہر بیٹھ کر وی لاگ کر رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے۔ تو کیا کبھی کسی ایجنسی نے، کبھی حکومت نے کوئی اپیل کی کہ آپ لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف کیسے غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور کیسے ان کے اوپر مختلف قسم کے دہشت گردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ تو جب دہشت گردی کے مقدمات بنائے جائیں گے، غداری کے مقدمات بنائے جائیں گے، تو پھر میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگا دی جائے گی، اور سارا کچھ، اور پھر صحافیوں کو، سیاسی لوگوں کو پکڑ کر ننگا کر کے مارا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، اور ان سے اپنی مرضی کی باتیں اگلوانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پھر آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون پھر ان کی باتوں پہ یقین کرے گا؟ کون اس بات پہ؟ ابھی اعظم سواتی نے جو 2 نام لیے، کیا دوسری طرف سے کوئی تردید آئی؟ کیا دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی حالات بنے ہوئے ہیں، ابھی دیکھیں شہباز شریف چائنا کے دورے پہ، ابھی سعودی عرب کے دورے پہ تھے، اور ابھی ملک کے اندر کیسی کیفیت ہے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور یہ بار بار ان کے وزراء جو ہیں وہ آ کے پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اس بات کو ہم ایسے لے لیں کہ شہباز شریف صرف کٹ پتلی ہے، شہباز شریف صرف چہرہ ہے، مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم صرف چہرہ ہے، اور ان کو چلانے والا پیچھے کوئی اور ہے۔ کوئی بھی سربراہ اس طریقے سے کبھی بھی ملک چھوڑ کے نہیں جاتا جب ملک کے یہ حالات ہوں۔ اور پھر مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ تو جب آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہ رہے، اور الیکشن کے حوالے سے آپ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے، تو پھر دال میں تو ضرور کوئی کالا ہے، بلکہ ساری دال ہی کالی ہے۔ تو عمران خان نے بھی آپ کو گردن سے پھر صحیح پکڑا ہوا ہے، اور قوم بھی آپ کی ساری بدنیتی کو جانچ پرکھ چکی ہے، سمجھ چکی ہے، اور آپ کے خلاف قوم اسی لیے اب سڑکوں پر آ رہی ہے، کیونکہ آپ پہ کوئی شخص یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے سوائے جھوٹ کے اور کچھ کبھی کیے ہی نہیں ہے، اور ابھی بھی آپ جھوٹ کے اوپر وقت گزار رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزر جائے، اور پھر شاید عوام کا ٹیمپریچر نیچے آ جائے۔ جب عوام کا ٹیمپریچر نیچے آئے گا تو پھر ہم الیکشن کا سوچیں گے، سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد۔ مگر عمران خان آپ کی نیت کو، آپ کی سوچ کو سمجھ چکا ہے، اور اسی لیے وہ بالکل کسی معاملے کے اندر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بات کرنا جو ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے عارف الوی صدر پاکستان کو اختیار دے دیا کہ آپ بات کریں، اور بات یہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب تک اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔